सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है नाज़रीन। आज एक और एपिसोड फ्रॉम पाकिस्तान से। जैसा आप जानते हैं कि मैं हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके आया हूँ। आइए आपकी आज मुलाकात कराता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम शख्सियत से, जिसका नाम है चौधरी परवेज़ इलाही, जो आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कई पोजीशन पर ये तैनात हो चुके हैं और बहुत अर्ली से ये सियासत कर रहे हैं। यानी कि बीडी मेंबर भी बने, काउंसिल मैन भी बने और कांग्रेस में भी आए, पार्लियामेंट में भी आए और आगे बढ़ते रहे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर पहुँचे। आज भी सियासत में उनका अहम रोल है। ये जो ख़ानदान है चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही का, ये बड़े लॉयल लोग हैं अपने मुल्क से। हमेशा लॉयल्टी इनके नस नस में भरी है। इन्होंने हमेशा अपने वतन से प्यार किया, अपने वतन के लिए काम किया है, अपने वतन में रहे हैं और बहुत अच्छी और बेहतरीन सियासत की है। हमेशा इन्होंने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो या सूबा पंजाब के ख़िलाफ़ हो। हमेशा इनकी फैमिली हमेशा आगे बढ़ के पाकिस्तान से उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है। आवाज़ का जादूगर, शहंशाह सुरसंगम, राहत नुसरत फतेह अली खान, द लिविंग लेजेंड, back to Los Angeles in concert, Pasadena Civic Center Auditorium, May 17th, Sunday. Proud presentation of D-Land and Tish Entertainment. Call for ticket and sponsorship today. नाज़रीन, आज मेरे लिए बड़ा बाइस मसरत का ये दिन है कि मैं अमेरिका से बहुत दूर, हज़ारों मील दूर यहाँ सूबा पंजाब में मौजूद हूँ और ये वो प्रॉमिस है जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का और ब्रेड बास्केट भी है। ये देखना ये है कि पाकिस्तान को कौन सी लीडरशिप है जो उसको पुल करेगी, उनकी रहनुमा कौन है और कौन को एक हकीकी पाकिस्तान अता कर सकता है। आज मैं जो इतने दूर से यहाँ आया हूँ और मेरी मुलाकात जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से है, जो बहुत ही रिनाउंड पॉलिटिशियन भी हैं और एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ भी है और सियासी मैदान में इनके ख़ानदान ने भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और ख़ुद भी माशाल्लाह अपना कैरियर इन्होंने बहुत ही एक छोटे सियासी लीडर के से शुरू किया। और यही है, अगर आप अमेरिका में भी देखें, लोग पहले रोड क्रॉस कराते हैं, फिर वो काउंसिलमैन बनते हैं, फिर वो मेयर बनते हैं, फिर वो असेंबली, फिर कांग्रेस, उसके बाद एक आता है दौर कि जब वो पक्के पॉलिटिशियन बनते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें आवाम की ज़रूरतों को। ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि आज की जो मेरी मुलाकात है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, ये एक बहुत अहमियत की मुलाकात है। आज हम काफ़ी मौज़ूआत पर डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, पाकिस्तान के बैरूनी हालात, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। और ये एक मजे हुए सियासतदा हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक एसेट भी है पाकिस्तान के लिए। और जैसे कि अमेरिका में ये किया जाता है कि जो वेटरन और सियासी लीडर होते हैं, जो मजे हुए सियासतदा होते हैं, हुकूमत उनको हमेशा अपने साथ रखती है, या तो उनको एम्बेसडर एट बनाती है या उनको फ़ॉरेन के दौरे पे भेजती है ताकि वो ताल्लुकात को और अच्छा करें, मजबूत करें। लेकिन पाकिस्तान में एक डिफरेंट कार्रवाई होती है कि जो लीडर अच्छे काम करता है वो चला जाता है तो उसकी चीज़ों को भी मिटा दिया जाता है या उनसे काम नहीं लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग एसेट्स हैं और इनको मौजूदा हुकूमत हो या जाने वाली हुकूमत हो, उनको देखना चाहिए कि भाई हम इस शख्सियत को किस तरीके से काम में ला सकते हैं और वो किस तरीके से उसके तजुर्बात से हम काम ले सकते हैं। और यही खूबी अमेरिका की है कि दुनिया से ब्रेन ड्रेन किया है, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे रशियन हो, चाहे सऊदी हो,
چاہے پاکستانی ہو, انڈین, بنگلہ دیشی, میکسیکن, سارا برین وہاں پہ, اور سب کو استعمال کرتے ہوئے آج دنیا کی سپر پاور ہے. تو آئیے بات چیت کرتے ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے, اور ایک بار پھر مجھے امید ہے کہ آج آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے اور آپ کو بہت کچھ ان سائڈ اسٹوریز بھی ملیں گی. چودھری پرویز الہی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور میری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ آپ سے ایک خصوصی ملاقات ہو. آپ سے 5-6 سال پہلے میں نے آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا آن دا رننگ وے یا رپورٹر, بہت شارٹ تھا, لیکن آج مجھے بڑا تفصیلی انٹرویو کرنے کا آپ نے موقع دیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اپنے ناظرین کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنے بارے میں خود, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو میں نے بتایا جتنی میری نالج تھی آئی ڈسکرائب ٹو دا آڈینس. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا آپ خود بتائیں کہ آپ نے ابھی سیاست کا آغاز کیسے کیا اور کہاں تک پہنچے آپ. ویسے تو 50 سے ہی ہمارا خاندان سیاست میں ہے. بڑے بزرگ بھی ہمارے ظہور الہی صاحب, اور اس کے بعد پھر 77 میں خود بھی چودھری شجاعت صاحب نے الیکشن 77 میں صوبائی اسمبلی کا, اور میں ایک سیٹ تھی وہاں پہ, وہاں کینڈیڈیٹ بھی اور کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تھا, کیونکہ ظہور الہی صاحب اس وقت جیل میں تھے. تو بہرحال سیاسی طور پہ اور اسٹرگل کے حوالے سے دیکھا جائے تو 74 میں پہلی دفعہ ہم شجاعت صاحب اور میں جیل بھی گئے, کیونکہ چودھری ظہور الہی صاحب ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے. جب بھٹو صاحب کے خلاف سپیچ کرتے تو ہمیں پکڑ لیتے تھے, تو ایز اے پنشمنٹ. تو 2 ماہ پھر ادھر کوٹ لکھپت جیل میں رہے, اور خیر اس کے بعد پھر 83 میں ایز اے کونسلر میں الیکٹ ہوا, اور پھر لوکل باڈیز میں ضلع کونسل کا چیئرمین. منڈی بہاؤالدین اور گجرات ایک ہی ضلع ہوا کرتے تھے, تو میں پھر 1 ووٹ سے جیتا. سیکرٹ بیلٹ ہوتا تھا اس زمانے میں. تو کوئی 7 سال میں چیئرمین ضلع کونسل رہا. پھر پروونشل اسمبلی کا میں ان اپوزڈ الیکٹڈ ممبر بنا, MPA بنا, تو منسٹر لوکل گورنمنٹ. پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی پنجاب اسمبلی میں, پھر اسپیکر بھی پنجاب اسمبلی کے, اور پھر اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب. اچھا. تو جو اس پولیٹیکل سٹرگل میں سیکھا, جی, سب سے زیادہ آپ کو جو عوام کے مسائل کے ساتھ رابطہ اور آگاہی ہوتی ہے وہ یہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو پھر ہم نے بہت ساری ہاں جی پھر ہم نے بہت ساری امپرومنٹ بھی کی ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی, کیونکہ میں خود ایز اے کونسلر اور پھر ضلع کونسل میں تھا. تو ادھر سے جو چیزیں میں نے دیکھتا تھا اور جو تو ہم کر سکتے تھے کرتے تھے, جو ہمارے بس میں نہیں تھی وہ لیکن میرے ذہن میں رہتی تھی. پھر اللہ نے موقع دیا تو ایز اے چیف منسٹر وہ ہم نے وہ تمام چیزیں کی, اور اللہ نے اس میں بہت کامیابی دی. رزلٹس بڑے اچھے آئے, اور اس کی اپریسیشن پھر یہاں نہیں ہوئی بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہوئی ہے, جس میں کہ ایک ایسا فورم CNN میں جس میں ہمارے ایجوکیشن پروگرام کو سراہا گیا, اور ہماری جو ہیلتھ پالیسی تھی وہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم بیسک چیز پہ جاتے تھے کہ سروے کرتے تھے. اور ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے سروے کر کے انڈر دی ہیڈ آف مسنگ فیسلٹیز دیکھا کہ ہمارے 64,000 جو سکولز ہیں جہاں غریبوں کے بچے جاتے ہیں, اول تو کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے, وہ 1 کروڑ بچے تھے. اور جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیچر بھی مسنگ ہیں, وہاں بچیوں کے اسکولوں میں واش روم بھی مسنگ ہے, پھر اسٹوڈنٹ بھی مسنگ ہے, تو پھر ہم نے اس کو پلان کیا اور سارا سسٹم کمپیوٹرائز کیا انڈر دا ہیڈ آف مسنگ فیسلٹیز. پھر ورلڈ بینک جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے ایجوکیشن میٹرک تک فری کر دی. یہ بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا. اور کتابیں بھی پھر فری میں نے کر دی. اور اس کے بعد پھر یہ ورلڈ بینک والے آئے تو پھر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ان کا, اور اس کے رزلٹس بڑے اچھے آئے جس کی انہوں نے ہر جگہ پہ تعریف بھی کی ہے, کیونکہ ہم نے مانیٹرنگ سسٹم بنا دیے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم
سال بعد دیکھیں جی کہ کیا پروگرس ہوئی ہے، ہر مہینے ہر چیز کی پروگرس. اگر ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا ہے تو ایمبولینس سروس دیکھیں 1122 یا 1122 ماشاء اللہ کافی آپ کی صحیح جا رہی ہے اور بہت اچھا اقدام آپ کا یہ. اور وہ میں نے امریکہ کا بھی دیکھا 20 منٹ کے بعد رسپانس ہے، انگلینڈ میں 15 منٹ کے ہے، یہاں 7 سے 11 منٹ کا ہے. اور پھر 10,000 کا ٹیکہ بھی ایمرجنسی میں ہم نے فری کیا، ڈاکٹر اویلیبل کیے، اکیڈمی بنائی پیرامیڈکس کی جہاں ان کی پوری ٹریننگ، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا وہ فائٹرز کو بھی ساتھ، ہاں وہ بھی اسی طرح ایمبولینس کے ساتھ ہی. تو وہ ایک اکٹھا نیا نظام بنا کے اس کو ہم نے قانونی شکل دی، ایمرجنسی ایکٹ بنایا اسمبلی کے اندر تاکہ اس میں بعد میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. ہاں تو وہ آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. آج میں نے آج تو نہیں، پچھلے ماہ کی جو فگر ہے وہ کوئی 19 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اب تک پنجاب کے 19 لاکھ لوگوں کو فائدہ اب تک پنجاب ایمبولینس سروس. آپ خود بھی کہیں جہاں آپ ٹھہرے ہیں آپ خود بھی چیک کر لیں کہ اس کا رسپانس ٹائم کتنا ہے. تو ہم نے وہ تمام جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ منگا کے سستے سے سستا نظام، ہم نے بہتر سے بہتر نظام، اس کے اوپر میرے 3 سال مسلسل محنت تھی. پہلی بسم اللہ ہوتی تھی نا، وہ جو ہمارا انچارج تھا 1122 کا ڈاکٹر رضوان، وہ میرے ساتھ جاتا تھا، پہلی میٹنگ اس کی ہوتی تھی، پھر ایجوکیشن کی، پھر آگے ساری چیزوں کی. اچھا. تو لیکن ہیلتھ کے اوپر چونکہ ہم کام کر رہے تھے، کسی ایک ہمارا ویژن تھا 2020، اور اس ویژن کوئی تکمیل کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب 5 سال بعد کیسا ہے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، کرائم میں اور انفراسٹرکچر میں. تو اس حوالے سے ہم اپنی پرائورٹی بنا کے دیکھیں، چیف منسٹر کا سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ اس کی پرائورٹی صحیح ہونی چاہیے. یہ نہیں جیسے شہباز شریف صاحب نے شروع کیا ہے، یہ ہم اس کو جنگلہ بس سروس کہتے ہیں، یہ تو میٹر کہتے ہیں. جنگلہ بس آپ نے اچھا. تو اب دیکھیں 40 ارب انہوں نے خرچ کر دیا، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک روٹ سے بندوں کو ٹرانسفر کرنا ہے، ٹرانسپورٹ کرنا ہے. یہ ویژن ہے ان کا. سارا پنجاب پڑا ہوا ہے، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور ہر مہینے کی 1 ارب کی سبسڈی آپ کیسے افورڈ کرتے ہیں یار؟ آپ پہلے دوائیاں دیں ہاسپٹل میں. دیکھیں جب ہم نے سروے کیا کہ آئندہ ہم کون سی بیماری پنجاب میں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہارٹ اٹیک کی تھی. تو ہارٹ کے جو ہاسپٹل بنائے، ساؤتھ میں ہم نے بنایا ملتان میں، پھر فیصل آباد میں بنایا، پھر جو 1 کروڑ کی آبادی کا ہمارا ڈویژن ہے گجرانوالہ ڈویژن، وہ ہم نے وہاں بنایا. وہاں بلڈنگ تیار کھڑی ہے 2 ارب کی. شہباز شریف صاحب نے 7 سال میں نہ ڈاکٹر دیے نہ اکوپمنٹ دیے. اور وہاں کی فگر بھی دیکھیں، وہاں کی فگر جو میں نے لی ہے 3,500 لوگ 7 سالوں میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی ہیں کہ وہ پہنچ ہی نہیں سکے لاہور. ہاں جی. تو اس میں وجہ اس کی صرف یہ ہے، اس کا اپنی ذہنی بیماری ہے کوئی، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے نام کی وہ تختی لگی ہوئی ہے، اس کو تو 2-3 ڈاکٹر چاہیے جو بلڈ پریشر اس کا نیچے لانے کے لیے کوئی دوائی دیں فوری طور پر. تو وہ تکلیف دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر میں بتاؤں، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سابقہ حکومت اپنا دور پورا کرتی ہے اور وہ کوئی اچھے کام کرتی ہے، آنے والی حکومت کو کیری آن کرنا چاہیے، کیونکہ کل ان کی حکومت جا سکتی ہے اور ان کی بھی کہیں تختی لگی ہوگی، ان کے بھی کہیں پروجیکٹ ہوں گے. لیٹ سے انہوں نے یہ بس سروس شروع کی ہے، اب اگر کوئی اور حکومت آتی ہے وہ اچانک اس بس کو شٹ اپ کر دے تو وہ اچھا نہیں ہوگا نا. اب آپ نے ایک ہاسپٹل میں نے رپورٹ دیکھی تھی، ڈاکومنٹری آئی واز واچنگ، کیونکہ میں نے ابھی تک 3 ڈاکومنٹریز کی ہیں ہارٹ کے اوپر. میں نے ایک ہفتہ کیتھ لیب میں ٹائم گزارا ہے کہ ڈیونچی کیسے آپریٹ ہوتا ہے، کیسے آپریشن ہو رہا ہے، تھیٹر میں کون کون، زیادہ پاکستانی بڑے بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں، 40 کارڈیولوجسٹ، 3 کارڈیولوجسٹ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ کیتھ لیب کے اندر. تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ 45 منٹ کے اندر ہارٹ پیشنٹ کو کیتھ لیب میں ہونا چاہیے تاکہ اس کو اوپن کریں، اس کا سرکولیشن تھرو کریں، اس کو اسٹیبل کریں. اور وہ جو آپ نے ہاسپٹل جو وزیر آباد میں بنایا ہے، دیکھیں بلڈنگ بنانا آسان نہیں ہے. بلڈنگ آپ نے بنا دی ہے، سیٹ اپ بنا دیا، اب اس میں اس کو چلانا کون سی بڑی بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ ہے
جو ایک بنا بنایا پروجیکٹ ریڈی ہے اس کو صرف آپ نے اکوپمنٹ سے اس کو آپریٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا, یہ ذہنی بیماری بھی ہوتی ہے. ویسے یہاں لاہور میں آپ خود چلے جائیں, یہاں میں نہیں کہتا, آپ خود چلے جائیں, وہاں ایک ایک بیڈ پہ 3 لوگ آپ کو نظر آئیں گے, اور وہاں سے پوچھیں جی کہ ویٹنگ ٹائم کیا ہے, کم از کم 6 ماہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ 6 ماہ کے بعد آئیں, آپ کا آپریشن ہو سکتا ہے, پہلے نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو چیزیں ہم دے گئے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاسپٹلز کے اوپر تو پتہ نہیں دشمنی ہے ان کی, ڈاکٹرز کے ساتھ, ہاسپٹل کے ساتھ. اور یقین کریں کہ ملتان میں بھی اب وہ ڈبل ہونے والا ہے, وہ نہیں کر رہے. آپ اگر میو ہاسپٹل چلے جائیں, میو ہاسپٹل میں جب میں نے دیکھا تو میں نے ایک سرجیکل ٹاور بنایا کیونکہ وہاں جگہ نہیں تھی. اب وہ سرجیکل ٹاور جو ہے 300 بیڈ کا ہے. اچھا 300 بیڈ کا ہے تو اس کا انفراسٹرکچر تیار تھا سارا. یہ ماشاءاللہ آئے ہیں کیونکہ اوپر سب سے ٹاپ پہ ہم نے بنایا تھا ہیلی پیڈ کے لیے. ٹھیک ہے. تو کینیڈین گورنمنٹ ہمیں ایک دے رہی تھی ہیلی کاپٹر, ایئر ایمبولینس دے رہی تھی. تو یہ شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی اونچی بلڈنگ کیوں کر دی ہے, ایک فلور تو انہوں نے ویسے ہی وہ ہیلی کاپٹر والا اڑا دیا. اور بس یہ تو دماغی خرابی ہے نا. اب آپ خود چلے جائیں وہاں, وہ اسی طرح کا اسی طرح کھڑا ہے ہاسپٹل, لیکن بلڈنگ بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اندر کچھ بھی نہیں دیا. اور ساتھ ہی آپ چلے جائیں دوسری وارڈز میں 3 مریض اور برآمدوں میں مریض پڑے ہیں بیچارے. اب اس کا کیا علاج کیا؟ سر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کی جو یہ بنیادی ایک ضرورت ہے عوام کی کہ پہلے اس کی جان بچائی جائے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں, کوئی سا مریض آ جائے ہاسپٹل میں اس کو وہ واپس نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو سیو دا لائف ایز بیسٹ پاسبل. اور دیکھیں یہاں پہ جب میں دیکھ رہا تھا نا غریبوں کے بچوں کے حوالے سے, تو میں نے دیکھا کہ جو بھیک مانگنے والے بچے ہیں, کیونکہ گاڑی جب ہم کھڑی کرتے ہیں تو بھیک مانگنے والے بچے آتے تھے نا. بالکل آتے تھے. پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا کہ اسٹیٹ آف پنجاب نے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنایا اور ایکٹ بنایا. ہم بھیک مانگنے والے بچوں کو سڑکوں سے اٹھا کے, تو وہ آپ ذرا بلڈنگ دیکھیں وہاں, بلکہ اس کی یہ فلم بھی بنائے وہاں, میں آپ کو ساتھ بندہ دوں گا. اتنی خوبصورت ایچسن کالج کی طرح کی بلڈنگ ہے. وہاں ایجوکیشن فری ہے, وہاں بورڈنگ لاجنگ فری ہے, یونیفارم ہے, سارا کچھ ہم نے کیا تھا وہاں. اور بچوں کو لے کے آتے تھے اور ان کے مولڈ لگے ہوتے تھے, اور 14 گینگز ہم نے بسٹ کیے جو ان کو زبردستی مولڈ لگا کے بھیک منگوا رہے تھے. پھر یہ جتنے ہمارے مزار ہیں وہاں چائلڈ ابیوز کے لیے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. اب ہم بچوں کو لے کے آتے تھے وہاں, اور میں ہر سال ان کے اینول فنکشن میں جاتا تھا. جب وہ آتے تھے نا بچے, تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو جب اینول فنکشن کی دیکھیں, اتنے پیارے اور لائق بچے نکلے ہیں وہاں سے. اب دیکھیں وہ اتنا اچھا ادارہ بنا. لاہور میں ہم نے بنایا, فیصل آباد میں بنایا, گجرانوالہ میں بنایا, راول پنڈی میں بنایا, ساؤتھ میں رحیم یار خان ہم نے بنایا. اور اب وہ اداروں کو یہ فنڈنگ نہیں دے رہے. فیصل آباد کا انہوں نے بند کر دیا, غلط بات ہے. فیصل آباد کا بند کر دیا. اس کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے, میں وزٹ کر کے آیا ہوں. تو اب دیکھیں یہ ادارے تو وہ ادارے ہیں جو چلنے چاہیے. بالکل میں تو سمجھتا ہوں یہ تو خدمت خلق ہے سر. یہ تو ادارے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو میڈیا ہے وہ تو اس کو یہ تو بات کش ہونی چاہیے, اس کی تو سنوائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک آپ اسٹریٹ کو سیکیور کر رہے ہیں ان بچوں سے جو آ کے آپ کو گینگ ان کو استعمال کرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ہم جب لے کے آتے تھے نا, تو وہاں آج بھی سیشن جج تو ہے وہاں پہ, کیونکہ ان کی کسٹڈی میں لیتے تھے نا بچے. کئی ماں باپ آتے تھے تو ان کو لے جاتے تھے دوبارہ, وہ پھر بھاگ کے آ جاتے تھے جی ہم سے بھیک منگواتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا ادھر. اور آپ کبھی دیکھیں وہاں پہ پھر سائیکائٹرسٹ ہم نے بٹھائے تھے کہ جب ان کو لے کے آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ کون سی کلاس میں یہ بچہ فٹ ان ہوگا, اور ساتھ ایک ان کی ویلیویشن ہوتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو کسی نے جب سے پاکستان بنا ہے کسی اسٹیٹ لیول پہ کام نہیں ہوا, جو وہ بچے جو اسپیشل بچے مطلب مینٹلی ریٹارڈ, یا وہ بچے جو ہینڈی کیپ, مثلا
کسی کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں یا پولیو کی وجہ سے چل نہیں سکتا، آٹزم ہے جو بھی ہے، ہاں جی، یا پھر وہ ڈیف اینڈ ڈم والے، وہ اور پھر دوسرے بلائنڈ بچے، ان کے لیے ہم نے 170 ادارے 170 انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، اور وہاں تعلیم فری نہیں ہے بلکہ 200 روپیہ وظیفہ دیتے ہیں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ادھر، اسپیشل بچے، ہاں 200 روپیہ وظیفہ، اور جو ٹیچر وہاں پڑھا رہی ہیں ان کی ٹریننگ اور ساتھ ان کی ڈبل تنخواہ ہے، کیونکہ وہ جاتی نہیں تھی ٹیچرز۔ اچھا، اور وہ بچے جو ہیں آپ حیران ہوں گے کہ وہ خود نہیں آتے تھے، ان کے ماں باپ دیہاتوں میں چھپا کے بچے اس لیے رکھتے تھے کہ جب ہم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے ہیں تو کہتے ہیں جی ان کے ہاں تو اس طرح کے اندھے اور گونگے بہرے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو چھپا لیتے تھے۔ اور جب گورنمنٹ آف پنجاب کی گاڑی ٹوٹل پک اینڈ ڈراپ ہے 170 اداروں میں، امریکن اسٹائل سسٹم بنا دیا، اور پورا پک اینڈ ڈراپ جب گورنمنٹ آف پنجاب کی گاڑی صرف ان بچوں کو لینے جاتی ہے نا دیہات میں، تو ان کی عزت اور قدر میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ 200 روپیہ گھر لے کے آ رہے ہیں وظیفہ بھی پڑھنے کا، تو وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی فنڈنگ کم کر دی ہے انہوں نے، لیکن بند نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے فنکشنوں میں بھی میں جاتا تھا، ان کے جو 2 فنکشن تھے میں ان میں خود اس لیے جاتا تھا کہ سب سے زیادہ جو رسپانس آتا تھا نا ان کا، یہ سب بچوں کا، وہ آتا تھا میوزک میں، جو میوزیکل پروگرام ہوتا تھا، اور جو سپورٹس پروگرام، اور جو خاص طور پہ ہم نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم جو ڈیولپ کی تھی نا، بعد میں تو ورلڈ کپ لے کے آئی، بالکل اس کو ہم نے بہت ڈیولپ کیا تھا، بہت فنڈنگ کی، ان کے اسٹیڈیم ہم نے الاؤ کیے کہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ رات کو ان کے لیے تو بلائنڈ ہے، وہ رات کو بھی کھیل سکتے ہیں، بالکل، ہاں صرف جو وہ لائٹیں ہم ان کو وہی پرووائڈ کرتے تھے۔ یہ قذافی اسٹیڈیم میں بھی ہم نے اسپیشل کیا ہوا تھا، ہر جگہ پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات تو احساس کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو بھی پودا آپ نے لگایا، جو بھی آپ نے پروجیکٹ ڈیولپ کیے، اس کو کیری آن کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ اگر بل کلنٹن نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، اوباما صاحب آئے اور اس کو وائنڈ اپ کیا، ایسا نہیں کریں گے بھی، دیٹ ول بی کنٹینیو، کیونکہ اس کا مطلب ہے پھر تو آپ ہمیشہ کبھی بھی یہ وطن آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ جو پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج پاکستان میں اتنے مسائل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ہمیں جو پاکستان میں غیر ممالک میں جو لوگ آباد ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ میں، وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ دوسری بات یہ پروفیسر صاحب، ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ آپ نے کوئی مقابلہ کا چیلنج دیا ہوا ہے، تو میں جب آ رہا تھا امریکہ سے، کینیڈا سے، تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ معلوم کریں گے یہ مقابلہ کیا ہوگا، اور اس مقابلے میں کیا پرویز علی صاحب معلوم کرنا چاہتے ہیں جناب شہباز شریف کو، کیوں دعوت دے رہے ہیں وہ اس پولیٹیکل ریسلنگ کی، تو اس میں ذرا ہائی لائٹ آپ مجھے دیں۔ دیکھیں جی، مقابلے کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ اچھا آپ کے چینل کے اوپر ہی آ جائیں، اور ہم تاکہ لوگوں کو باہر کے جو ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں باہر، ان کو پتہ چل جائے۔ میں نے تو ان کو فری ہینڈ دیا ہے، ان کے 10 سال، میرے 5 سال، آپ کے 5 سال، ہاں جی، ان کو 10 سال تو ہو گئے ہیں نا، ہاں بالکل، ہاں جی، 7 سال تو یہ، 3 سال پچھلے جو رہے ہیں وہ چیف منسٹر، جی، تو میرے پاس ایک ٹینیور رہی ہے 5 سال کی، میرے 5 سال اور 10 سال، ان کو تو پہلے ہی ہم زیادہ نمبر دے رہے ہیں نا، تو پھر بھی وہ فیل نہیں ہوں گے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ نے کہا ہے، ہاں جی، اور کرائم ریٹ کے حوالے سے لے لیں، جی، اچھا کون گئی ہے آپ کے جو مجھے ٹاپک بتائیں، کس چیز میں آپ نے کو چیلنج کیا؟ سارے ٹاپکس میں، اور دیکھیں ہم نے جو کام 55 سالوں میں نہیں ہوئے وہ ہم نے کیے ہیں پہلی دفعہ۔ یہ 1122 کا کدھر تھا کانسیپٹ، زبردست، یہ جو بچوں والا بھیک مانگنے والا ہے اور یہ اسپیشل بچوں کا کدھر تھا کانسیپٹ؟ بچوں کو جو بھیک مانگنے کا سلسلہ ہے یہ تو پورے ملک میں ختم ہونا چاہیے، اور پرویز علیہ صاحب کا جو فارمولہ ہے اس پہ ہر حکومت کو جو ہے اس کو ٹرن کی پروجیکٹ کے طور پہ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح کرائم ریٹ، کرائم دیکھیں ہم نے جب یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ جو کرمنل ہے وہ اسمال رورل روڈز استعمال کرتا ہے، اب وہ موٹر وے پہ تو نہیں نہ آئے گا کرمنل، اور وہ اسمال رورل ایریا کو کور کرنے کے لیے ہم نے پٹرولنگ پوسٹیں بنائی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی گزرتے وقت، اور وہ 500 سے پورا پنجاب کور ہوتا تھا۔ یہ 9/11 کے بعد یہ سیکیورٹی کے لیے حوالے سے بھی ضروری تھا،
اور خاص طور پہ یہ جو آرڈنری کرائم ہے اس حوالے سے بھی. اور اس کے اندر کیا ہے پٹرولنگ پوسٹ میں 350 ہم نے بنا دی, آگے شہباز شریف صاحب نے نہیں بنائی. نہیں. ہاں انہوں نے ایک اور کام کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ ان کو ایریا دے دیا گیا تھا جس میں یہ ان کے پاس ایک گاڑی 2 گاڑیاں اور یہ اس ایریے میں پٹرولنگ کرتے تھے اور پکڑتے تھے لوگوں کو. اور آپ ان کو ٹیلی فون بھی کر سکتے تھے دیہاتوں میں کہ بھائی وہاں واردات ہو گئی ہے, وہ پھر فوراً گاڑی ان کے پاس ہوتی تھی. اور ان کی ٹریننگ یہ میں نے سارے گریجویٹ اور ان کی فرسٹ کلاس کمانڈو ٹریننگ بھی ہر چیز ہم نے کرائی. اور ان کی رہائش بھی جو تھی یہ ان پٹرولنگ پوسٹوں کے اندر ہم نے ان کی رہائش بھی ہے. اور یہ وہاں پہ 25 بندے رہ سکتے ہیں اور کھانا بھی وہیں ہے ان کا, تاکہ یہ باہر جائیں نہ. تو پوری طرح ویل ٹرینڈ ایک فورس ہے 10,000 کے قریب. آپ اب ان کا استعمال ہی نہیں کر رہے. انہوں نے آگے ان کا پٹرول بند کر دیا. وہ اب پٹرولنگ کیسے کریں گے؟ پیٹرولنگ مینز یو ہیو ٹو ہیو اے پیٹرول ٹو پیٹرولنگ. ہاں جی, اب یہ کام کیا ہے انہوں نے. بھائی تم اگر آپ نے جس طرح سیکورٹی تھریٹ ہے آج کے حوالے سے دیکھ لیں, دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک اتنے اچھے ادارے بنے ہیں, ان کو تو پوری طرح جو ہم نے کیا ہے, ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. ان کو تو ہاتھ نہ ان کے باندھیں اور آنکھیں بھی باندھ دی ہیں انہوں نے. وہ تو کرمنلز نے باندھنی تھی نا. بالکل. تو حکومت پنجاب کیوں باندھ رہی ہے؟ ان کا الاؤنس کیوں بند کر رہی ہے, ان کا پٹرول کیوں بند کر رہی ہے, ان کی پٹرولنگ کیوں بند کر رہی ہے؟ وہ کرمنلز کو پکڑ رہے تھے. کیا یہ گناہ ہے؟ یہ کام کیا ہے انہوں نے. اب اس میں کیا کریں گے؟ اب ہمارا, اور اسی لیے دیکھیں نا جو کرائم کا ریٹ بڑھا ہے, آرڈنری کرائم کی بات کر, ڈیکارٹی جو ہے 161% انکریز ہے. یہ فگرز جیوز سے لیے ہم نے. آپ خود دیکھ لیں. اور موٹر وہیکل تھیفٹ ہے 114%, 114% انکریز ہوئی ہے. کڈنیپنگ 96%, رابری 86% انکریز ہوئے ہے, ریپ 80%. اب کیا آپ کو بتائیں, آرڈنری تھیفٹ ہے, اب مرڈرز ہیں, تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو آپ کے جو چیلنجنگ جو پوائنٹس ہیں اس میں آپ ایجوکیشن میں کو چیلنج کر رہے ہیں. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اور یہ سیکورٹی کا ہے, اور انفراسٹرکچر ہے. دیکھیں اگر 55 سالوں میں پنجاب میں 32,000 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں, میں نے تو 37,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں. کیا مقابلہ کرنا ہے؟ اور ایک اتنا امپورٹنٹ جو سیکٹر ہے, دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا, جو یہ فوڈ باسکٹ ہے پنجاب, تو ایگریکلچر سب سے امپورٹنٹ ہمارا سیکٹر ہے. یہ کسانوں کے دشمن ہیں. آپ چلے جائیں کسی جگہ دیہاتوں میں, لوگ جو ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا, ان کے دکان انہوں نے بند کیے ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں چاول کی فصل میں نقصان ہوا ہے کسانوں کو. اچھا, بڑا نقصان. ہاں بہت نقصان ہوا ہے. گنے کی فصل میں ہو رہا ہے, اس کے بعد پہلے وہ کاٹن کی فصل میں ہوا ہے, کیونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے اور کسانوں کے لیے کچھ کیے ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں ہم نے سالڈ کام کیے تھے. پہلی دفعہ جو سب سے مسئلہ کیا تھا پانی کا, ہم نے 600 کلومیٹر پکے کھالے بنائے اور واٹر مینجمنٹ بہتر کی. لیزر لیبرر دیے ہر یونین کونسل میں, تاکہ پانی کی مینجمنٹ جو ہے نا, پانی کم استعمال ہو اور پانی لگے ساری جگہ پہ. اور اس کے بعد جو ہماری نہریں ہیں, پرانا جو 200 سال کا جو نظام ہے, ان کو ہم نے پکا کرنا شروع کیا, ان کی لائننگ شروع کی, تاکہ پانی کی سیپی جو ہوتی ہے نا وہ نہ ہو. اور جو پرانے براجز بنے ہوئے تھے, مثال کے طور پہ ہم نے تونسا براج کو اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا, اس میں اضافہ کیا, اس میں چینجز کی, تو اس سے پانی کی کیپیسٹی جو ہے جو وہ پرووائڈ کر رہا تھا میٹھا پانی, ڈی جی خاں کا علاقہ, وہاں کڑوا پانی ہے نا نیچے, تو وہ نہر کا پانی زیادہ پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, فصل کے لیے بھی. تو 2000 کیوسک فٹ بڑا پانی. جناح کا جو ڈیم ہے اس کو ہم کر لیتے, یہ کوئی 11 بلین کا تھا, اور اس میں ہماری پرفارمنس کی وجہ سے ہمیں گرانٹ بھی دی جاپان نے. اور اسی طرح جناح کا ہم نے شروع کیا, انہوں نے آ کے روک دیا. ابھی 3 براجز اور ٹھیک ہونے والے ہیں. اور کسانوں کے حوالے سے کوئی ان کا ویژن نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے.
ہم نے ٹیل تک ایگریکلچر کی بنیاد پہ بیسڈ ہے. ہم نے کیا کیا, ٹیل تک پانی پہنچایا, اور جو تھا پٹواری کلچر اس میں سے, کیونکہ فلیٹ ریٹ کے اوپر آبیانہ کر دیا تو اس لیے اس کی ڈسکریشن ختم ہو گئی. اور پھر جو چوری ہوتی تھی پانی کی, وہ ہم نے نیا نظام اس کا ٹیلی میٹری سسٹم بنا دیا کہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ پانی وہاں سے کتنا چلا ہے اور راستے میں کتنا چلا ہے, اور ساتھ اس کی تھیفٹ کے لیے ہم نے مانیٹرنگ سسٹم بنا دیے, اور سزا جو 6 مہینے سے ہم نے 2 سال سزا کر دی اس کی, تو پانی رک گیا چوری ہونا. تو اس لیے جو آخری ٹیل پہ تھے کسان, ان کو بھی فائدہ پہنچا. تو ایگریکلچر کے حوالے سے اور جو گروتھ کے حوالے سے, اور اسی طرح جو انڈسٹری ہے یہاں پہ, پہلی دفعہ پنجاب کے اندر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوئی, اور ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹس 3 بنائی ایسی کہ آپ ذرا دیکھیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے وہ, لاہور میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, فیصل آباد میں ہے, ملتان میں ہے, وہاں پہ باہر سے بڑی انویسٹمنٹ آئی. یہ فری زون ہے؟ فری زون تو نہیں ہے, لیکن اس میں ہر چیز اویلیبل ہے, 1 ونڈو آپریشن ہے. تو دیکھیں اس وقت پنجاب کا اسی لیے جو جی ڈی پی گروتھ تھا وہ 8% تھا, تو آج دیکھیں آج تو 4.5% ہے. ہر چیز, ہاں ہر چیز گرو کر رہی تھی, اور 10 لاکھ جابز, میں چیلنج کرتا ہوں چیک کر لیں ہمارا دور, 10 لاکھ جابز پنجاب کے اندر, صرف پنجاب کے اندر ہر سال کریٹ ہو رہی تھی. اور آج کیا کریٹ ہو رہا ہے؟ آج خودکشی ہے, آج تو جابز ہے ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, آپ کا جو آپ نے ان کو چیلنج دیا تو اس کا کوئی رسپونڈ آیا کسی بھی سورس سے آپ کے پاس یا نہیں؟ نہیں, آپ ٹرائی کر لیں. اچھا چلیے, اگر انہوں نے وہ آپ کا چیلنج قبول کر لیا, میں تو ہر وقت بیٹھا ہوں, اگر انہوں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا تو اس کا ریفری کون ہوگا؟ آپ بن جائیں. زبردست. ہاں دیکھیں, ڈیفینیٹلی آپ کی اچیومنٹ تو اٹ از آن دا پیپر, اٹ از آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے, آئی ہیو سین دا وزیر آباد ہاسپٹل اینڈ آئی واز ٹیئرس ان مائی آئیز. کیا اتنی اچھی بلڈنگ بنی ہے, اگر وہ اوورسیز پاکستانی تو ہی کہیں کہ جی اس میں اکوپمنٹ ڈال دیں تو وہ ڈال دیں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ذرا تکلیف کر کے, تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہ ضرور دیکھیں کہ یہاں پہ آپ چلے جائیں جہاں وہ بھیک مانگنے والے بچوں کا ادارہ تھا, اس کا دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں کہ اب کیا حال ہے. سر میں آپ کو ایک بات بڑی پیاری بتاؤں اس حوالے سے, جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, اٹ از این ایکسلنٹ ورک. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانی این جی اوز اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ایک ادارہ ہے امریکہ میں, گڈ ول. اچھا, گڈ ول ادارہ ہے جو وہ چیزیں جمع کرتا ہے جو اس کی ضرورت نہیں. جیسے میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے, وہ کمپیوٹر پرانا ہو گیا, میں نے نیا بائی کر لیا, تو انہوں نے وہ کمپیوٹر ڈونیٹ کر دیا گڈ ول کو. اچھا, ان کے کپڑے پرانے ہو گئے, نئے ماڈل کپڑے ہیں, انہوں نے کپڑے ڈونیٹ کر دیے گڈ ول اسٹور کو. یا انہوں نے فرنیچر نکالا, نیا فرنیچر گڈ ول کو دے دیا. اچھا, گڈ ول میں کون لوگ کام کرتے ہیں؟ ہینڈی کیپ ریٹائرڈ لوگ کام کرتے ہیں, ان کو جاب بھی دیتے ہیں, اور وہ کپڑے وہ دنیا بھر ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس سے ذریعے مبادلہ آتا ہے, اور وہ ادارے وہاں کے جو ہیں چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ نے بہت ہی اعلیٰ ترین کام. دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا, آپ نے یہ پہلی دفعہ بتایا گڈ ول کا, لیکن ہم جا رہے تھے, ہماری ساری ڈائریکشن تھی, ہم پنجاب کو جو ویژن تھا 2020 ہم دیکھ رہے تھے ایز اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. وہ انہوں نے ہماری جو ڈریم تھی اس کو پاش کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. صاحب ماشاء اللہ آپ ویری سینئر پالیٹیشین, اور ماشاء اللہ مختلف عہدوں پر آپ نے کام کیا ہے, اسپیکر, اپوزیشن لیڈر, ڈپٹی پرائم منسٹر, چیف منسٹر, سٹی کونسل, اور کافی آپ نے کام کیے ویلفیئر کے, چیریٹیبل آپ فلنتھراپسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں اوورسیز پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ میں ایک چینل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں امریکہ اور کینیڈا کے اندر, جو وائڈلی واچ پروگرام. تو میں اپنے ناظرین کو یہ ماحول بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے, کیا موجودہ جو حالات ہیں وہ کس ڈائریکشن پاکستان جا رہا ہے, کیا یہ دہشت گردی ختم ہوگی نہیں ہوگی, کیا یہ شارٹیج آف پاور کا کوئی سلوشن ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ کرائم ہو رہے ہیں, یہ اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں, بھتہ خوری ہو رہی ہے, یہ ختم ہوگی نہیں ہوگی. آج ملک جو ہے کہتے تھے جی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے جتنے بھی دھرنے ڈالے, ٹھیک ہے, اس کو یہ کہا کہ جی آپ جو ہے ڈی ریل کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو, آپ ڈیموکریسی کو دھکا دے رہے ہیں. لیکن آج دیکھیں 50 to 60-70% پاکستان آرمی کی رولنگ ہے ہر جگہ.
ٹھیک ہے. جنرل راحیل از وزٹنگ دا فارن کنٹریز ایز اے ہیڈ آف دا کنٹریز اور وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں, وہ چیف آف اسٹاف سے مل رہے ہیں, اور وہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں انسٹیڈ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور دوسرے جو وزراء ہیں. جی. اور اب دیکھیں کورٹ کا جو سسٹم ڈیفینیٹلی وہ ضروری ہے. تو اب یہ بتائیں کہ حکومت ڈیموکریسی ڈیریل ہو رہی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کا ڈرامہ ہے کہ دیکھیں یہ خود پرفارم نہیں کر رہے, یہ خود پرفارم نہیں کر رہے, یہ خود ڈیلیور نہیں کر رہے. تو سپیس جو ہے, جب یہ نہیں کرتے تو سپیس تو ہے نا. اگر اس سپیس میں ایک ہمارا قومی ادارہ ہے فوج کا, یہ پاکستان کا ایک پرائم ادارہ ہے, نیشنل ادارہ ہے, تو اگر اس گیپ کو وہ فل ان کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں, ذات کے لیے تو نہیں کر رہے, نہیں قوم کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اور کیونکہ جب زلزلہ ہو تو فوج ان کو یاد آ جاتی ہے, جب سیلاب ہو تو یاد آ جاتی ہے, جب ٹیررزم ہو جہاں شہادتیں دے رہی ہیں تو اس وقت ٹھیک ہے, جب بارڈر پہ لڑائی ہو تو پھر فوج ٹھیک ہے. تو جب وہ فوج کام کرے جو کہ آپ نہیں کر رہے, یہ آپ کا کام ہے, تو فوج وہ کام کرے تو کہتے ہیں جمہوریت ڈیل. بھائی جمہوریت کی سب سے بڑی بربادی تو آپ خود ہیں. آپ کیونکہ پرفارم نہیں کر رہے, آپ کا ویژن ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, آپ ڈلیور نہیں صحیح کر رہے, تو پھر کسی نے تو کرنا ہے نا. دوسری بات یہ پرویز صاحب میں بتاؤں آپ کو کہ باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہیں کے باشندے ہیں, وہ یہیں پیلے اسکولوں سے پڑھ کے گئے اور فرام $1 ملین ٹو $1 بلین انڈسٹری کو رن اور آپریٹ کر رہے ہیں. ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں نمبر 1 ہے وہاں پہ. اس وقت میں بتاؤں آپ کو, شاید میں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان نمبر 10 میں آتا ہے, نمبر 10 پرووائڈنگ دا لائسنس ڈاکٹر ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ. پوری دنیا میں 10 نمبر پہ ڈاکٹر مہیا کرنے میں پاکستان 10 نمبر پہ ہے. یہاں کے جو کالجز کی تو اب دیکھیں نا, یہاں کے ڈاکٹروں کو ملے نا, وہ رو رہے ہیں شہباز شریف کو. ہمارے دور میں یہ تھا کہ ڈاکٹرز خود باہر سے کام چھوڑ کے ادھر پنجاب میں آ رہے تھے. جب میں نے کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بنایا تو جب میں نے ایڈورٹائز کیا تو ملتان ڈاکٹر آئے ہیں باہر سے, انگلینڈ سے, کیونکہ ہم نے وہ چیزیں ان سے جو وہاں ان کی سہولتیں مل رہی ہیں ان کو انگلینڈ میں, ہم نے یہاں ان کو اس سے زیادہ دیں, اپنے گھر میں دیں. تو کون نہیں آئے گا؟ لوکل باڈی الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے سر؟ یہ تو اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلے جو لوکل باڈیز کے ہمارے دور میں ہم ڈائریکٹ بجٹ سے ان کی ایلوکیشن ہوتی تھی, وہاں لوکل لیول پہ جو کام تھے, جو مسائل تھے, وہ حل ہو رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے کہ وہ پیسہ سارا وہ اب اپنے پاس لے لیتے ہیں, وہاں سے جو لوکل لیول پہ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ بھی ادھر آ جاتا ہے پنجاب میں. اور اس طرح کی اسکیمیں شیخ چلی والی, یہ جنگلہ بس سروس والی, جس سے سارے پنجاب کو کوئی فائدہ نہیں ہے, لاہور کی تھوڑی سی آبادی کے لوگوں کو فائدہ ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں کر رہے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے, یہ وہی پیسہ ہے لوکل باڈیز والا. تو آپ کے پاس کوئی ایسی گدر سنگھی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے, کیونکہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے تحت آپ ٹیررزم کو ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے لیکن سلو ڈاؤن یا اس میں تو یہ کہتا ہوں جو ہم نے کیا ہے آپ رزلٹ دیکھ لیں اس کے. ہمارے تو رزلٹ بول رہے ہیں نا, 5 سال کے جو ہمارا دور تھا اس میں تو 9/11 کے بعد سب سے زیادہ پریشر تھا. تو اسی دور میں تو یہ پٹرولنگ پوسٹیں بنی ہیں, اسی دور میں تو یہ ٹریننگز ہوئی ہیں, اسی دور میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے بہتر رزلٹ آئے ہیں. کہ آپ کا اب جو سیاسی مستقبل کیا ہے؟ پارٹی کے حوالے سے تو ہم نے ری آرگنائزیشن کا کام شروع کیا ہے, اور پہلا جلسہ ہم نے بہاولپور میں جو پارٹی کے حوالے سے کیا, اور اس کے بعد ہم 10 جلسے اور پنجاب میں ہم آرگنائز کر رہے ہیں. پھر اس میں جو پشاور کا واقعہ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, تو اوورآل قوم کے اندر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی ٹیررزم کے خلاف کہ پراورٹی یہ ہے. اس حوالے سے ساری قوم کو اکٹھا ہونا ہے. چنانچہ جو APC ہوئی, آل پارٹیز کانفرنس, تو ہماری نمائندگی شجاعت صاحب اور مشاہد صاحب نے وہاں کی. تو اس کے بعد پھر آئین کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی تو میں نے بھی ووٹ دیا اور ہماری پارٹی نے بھی ووٹ دیا. پھر سینٹ میں ہماری جو نمائندگی ہے وہاں بھی ووٹ دیا. تو سارے کاموں کو چھوڑ کے جو نیشنل ایشو تھا اس کے اوپر ساری پارٹیز اکٹھی ہوئیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ مارچ میں ہم پھر اپنے جلسے بھی شروع کریں گے اور کام بھی شروع کریں گے پارٹی کا. اور اس کو کیونکہ اب لوگوں نے ریئلائز کیا ہے
اب لوگوں کو جب وہ کمپیریزن ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دور اچھا تھا یا یہ دور اچھا ہے، یہ شریفوں کا تیسرا دور ہے، شریف برادران کا، اور ہمیں ایک موقع ملا تھا، تو لوگوں کے اندر یہ چیز اب ہے کہ ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے، کیونکہ یہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، تو یہ بہتر پرفارمنس تھی ان کی ہر سیکٹر میں، چاہے خاص طور پہ کسان بڑا خوش ہے، ہمارے دور میں بڑا خوش تھا، اور لیبر بھی اسی طرح، اور سارے سیکٹرز پرفارم کر رہے تھے۔ زبردست، ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ سے بات چیت رہی، بڑی اچھی گفتگو رہی، ماشاءاللہ آپ ایک ذی شعور باشعور سیاستداں ہیں، اور پاکستانی عوام آپ سے امیدیں وابستہ ضرور رکھے گی۔ آواز کا جادوگر، شہنشاہ سرسنگم، راحت نصرت فتح علی خان، the living legend. Back to Los Angeles in concert, Pasadena Civic Center Auditorium, May 17th, Sunday. Proud presentation of Dealand and Tish Entertainment. Call for ticket and sponsorship today. Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angels Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. जुगनी जुगनी हर कोई आखे मैं भी आँखां जुगनी है, मैं भी आँखां जुगनी। Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. Be there, don't miss it. ناظرین کا وقت ہے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج لوکل گلوبل میں ہمارے نمائندوں نے مختلف شہروں سے کیا رپورٹ بھیجی ہے، ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ۔ بولنگ بروک پریمیئر لیگ کی سالانہ ایوارڈ سرمنی اور گالا ڈنر کی شاندار تقریب شکاگو کے صدر بولنگ بروک کے گالف کلب میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی بولنگ بروک کے میئر راجر سی کلیئر تھے۔ کونسل جنرل آف پاکستان شکاگو جناب فیصل نیاز ترمیزی اور ٹریڈ کونسل زاہد اختر زمان نے خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کو سجانے میں پریزیڈنٹ بولنگ بروک پریمیئر لیگ جناب طلعت رشید اور ریجنل ڈائریکٹر یو ایس اے کرکٹ ایسوسی ایشن جناب میر علی نمایاں تھے۔ تقریب کی نظامت میر علی نے بہت خوبصورت انداز میں انجام دی۔ اس کے علاوہ تقریب سے میئر بولنگ بروک راجر سی کلیئر، کونسل جنرل آف پاکستان شکاگو فیصل نیاز ترمیزی اور جناب طلعت رشید نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں ولیج آف بولنگ بروک کے ٹرسٹی سمیت تمام عہدیداروں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میئر بولنگ بروک نے انڈر 13، انڈر 15 اور انڈر 17 ٹیموں میں ٹرافیاں اور ایوارڈ تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ 2014 بولنگ بروک پریمیئر لیگ کی چیمپئن کمبائن اسٹار کرکٹ کلب کو ٹرافی دی گئی۔ فہد بابر نے پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ آخر میں میر علی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، خصوصاً تعاون پر بسم اللہ ریسٹورنٹ اور ولیج گارڈن کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ تقریب میں اعجاز گل، شہزاد قاضی، ڈاکٹر امبر قاضی، علی اختر، ڈاکٹر مرتضیٰ ارائن اور عزیز بیانی سمیت معززین شکاگو نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پریمیم لیگ نے وقار علی خان اور انصار رضوی کا خصوصی کوریج پر شکریہ ادا کیا۔ I'm very proud, especially of our kids that are here today. The Bolingbrook Premier League came into existence about 8 years ago. We started off as a youth league where we just catered to young kids, but then we wanted to find a home for these kids to play in, and then the BPL was formed in order to honor that. My Vice President, Mr. Talib Rashid, is the new president of the Bolingbrook Premier League. At this time, I'd like to invite him to say a few words. The mayor, he is the backbone of the BPL. I think this honorary presidentship that I have,
I'll do my best, but he would be doing all the work. I'll just get the credit. But let me take you back to the history of the cricket, how it started in Bolingbrook. It was like 10 years ago that our youth wanted a cricket field. And we're thankful to Park District that they gave us a cricket field, but we needed the money to make a pitch and everything else. And the person who really stood behind it was our Mayor Roger Clare, and he funded. He says, I will make sure the pitch is built. And the pitch was built then, and the day of inauguration of May 25th, 2005, the parking lot was built within 24 hours because we had inauguration and Council General Imtiaz Ahmed at that time was our chief guest. It is indeed an honor for me because sports is one of the most, is an activity which brings people and communities together. And I represent Pakistan in the whole of Midwest, and I have never seen a more involved Pakistani American community than the one I find here. And all credit goes to Mayor Roger C. Clare for giving the leadership. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अंसार भाई फॉर कवरिंग आवर इवेंट। आज हमारा एनुअल अवार्ड सेरेमनी है बोलिंगब्रुक प्रीमियर लीग की। हर साल हम करते हैं अवार्ड सेरेमनी, इट्स टू ऑनर द प्लेयर्स, और जितना भी टैलेंट हमारे पास मौजूद है उनके लिए ट्रॉफियाँ हैं, डिफरेंट इनामात हैं जो हम आज सारे अपने परफॉर्मिंग प्लेयर्स को आज देंगे इधर। जी शुक्रिया बहुत बहुत। BPL हमने आज से कुछ 6 साल पहले शुरू की थी उससे, लेकिन क्रिकेट यहाँ बोलिंगब्रुक में तकरीबन 10 साल से खेली जा रही है। BPL की वजह से हमने काफ़ी प्रोग्राम यहाँ पे किए हैं जो बच्चों के लिए हैं, यूथ को हमने बड़ा प्रमोट किया है, और आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितने लोग आए हुए हैं, और ये सब हम इन बच्चों को इनकरेज करने के लिए कर रहे हैं। BPL के प्लेयर जो हैं वो US क्रिकेट टीम में भी अब एक आध प्लेयर खेलना शुरू करेगा, और उसके अलावा अंडर 19 में भी हमारा एक प्लेयर अभी प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मालूम है कि आज बहुत ही ठंड शदीद सर्दी है बोलिंगब्रुक में और शिकागो में, पर ये इतना बड़ा इवेंट है क्योंकि बोलिंगब्रुक प्रीमियर लीग क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट है मिड वेस्ट में, और ये यहाँ पे बोलिंगब्रुक में होता है जो एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी अमेरिकन सी कम्युनिटी है। ये हमारे बच्चों के लिए एक बहुत यूज़फुल टूल प्रोवाइड करती है कि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, और ये एक बहुत एक इफ़ेक्टिव ब्रिज भी बना है दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए। यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चे और दूसरी कौमियतों के बच्चे स्पोर्ट फील्ड में खेलते हैं, और एक बहुत सेहतमंद एक्टिविटी है। इस सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मेयर रॉजर सी क्लेयर को, जो यहाँ पे 28 साल से मेयर हैं, और तलत रशीद साहब को, जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और सारी दूसरी एशियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ाल किरदार अदा किया है। अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, शिकागो। Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angel Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. जुगनी जुगनी हर कोई आखे मैं भी आँखां जुगनी है, मैं भी आँखां जुगनी। Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. Be there, don't miss it. आवाज का जादूगर, शहंशाह सुरसंगम,
Rahat Nusrat Fateh Ali Khan, the living legend. Back to Los Angeles in concert, Pasadena Civic Center Auditorium, May 17th, Sunday. Proud presentation of Dylan and Tisha Entertainment. Call for ticket and sponsorship today. السلام علیکم دوستو، میں ہوں راحت فتح علی خان اور میں آ رہا ہوں آپ کے شہر لاس اینجلس میں. ہمارے کانسرٹ کی ٹکٹس آج ہی لیجئے. میرے ساتھ ملاقات کیجئے اپنے شہر میں. لاگ آن ٹو www.facebook.com/RFAKworld. ناظرین، اس کے علاوہ 17 میں شہر میں ہنگامہ ہو رہا ہے کیونکہ مایہ ناز فنکار لیونگ لیجنڈ راحت نصرت فتح علی خان is coming, shaking the LA. He's going to really shake the hell out of it. So please make this event successful. اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے اور یہ سیوک پیسیڈینا کے آڈیٹوریم میں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ بھولنے والی رات ہوگی. راحت ہوں گے اور آپ ہوں گے اور قوالی ہوگی، ایک سما ہوگا. تو پلیز ڈو ناٹ مس دس ایونٹ. ابھی اپنی ٹکٹ بک کرا لیں، ریزرویشن کرا لیں اس سے پہلے کہ آپ کو مایوسی ہو. تو راحت نصرت فتح علی خان از کمنگ آن May 17 لاس اینجلس پیسیڈینا سیوک سینٹر آڈیٹوریم میں. ڈونٹ مس اٹ. ناظرین، تو یہ تھا آج کا پروگرام. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا پرویز الہی صاحب کو آپ کوئی نوٹ بھیجنا چاہیں تو آپ سفیر پاکستان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جایا جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.